बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, ये है वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खबरें हैं, केसेस के मुतालिक खबरें हैं। मशरिक बैंक का एक लेटर आया, उसने एक तहलका मचा दिया। इनका जनाब एक बहुत सनसनीखेज एक आर्टिकल लिखा गया है डॉन में, मलिक राज के इंटरव्यू की बातें चल रही हैं, सारा कुछ। इन सब पर मौजूदात पर बात करने के लिए जनाब none other than the great शाहीन सबाई साहब। शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम और मेरा सबको सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। सर, ये मैं शुरू करने से पहले सर एक बहुत ज़रूरी मैं एक चीज़ पढ़ना चाहता हूँ। वो जब मेरे पास आई तो मेरा तो सर दिल जो है ना, और उससे पता चलता है कि पाकिस्तान में मजबूरियाँ क्या हैं। जी सर, जी। ये मैं पढ़ के एक छोटा-सा कमेंट एक सहाफ़ी ने मुझे भेजा, उसने कहा कि तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा को मुकम्मल बरहना करके उल्टा लटकाया, फिर उसी जगह जहाँ ना रोशनी थी कि एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी, बदतरीन जिस्मानी और ज़हनी थर्ड डिग्री तशद्दुद किया जाता रहा। जब उनको रिहा करके इंटरव्यू के लिए भेजा गया तो उनका वज़न 22 किलोग्राम, तकरीबन 45-46 पाउंड कम हो जाए। सर, ये सदाकत अब्बासी की बात कर रहे अल्लाह खैर। ओह। हैं, अल्लाह माफ़ करे। फिर वो कहते हैं बहुत दुःख से, कहते हैं आप मौलवियों को उनके इंटरव्यूज़ और बयानात पर गालियाँ देना चाहते हैं, लान-तान मलामत करना चाहते हैं, करें जी, खुश होके करें, आपको हक है। कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन के पीछे बैठकर, तो मैंने जब इन्हें देखा ना तो मैंने तो सर अपने गिरेबान में झाँका। स्क्रीन के पीछे बैठकर आप कर सकते हैं। मानेका को बेगैरती के अलकाबात देना चाहते हैं, बिल्कुल दें। इसलिए कि आप कई बॉर्डर्स के पीछे हैं और मलकियत है और आप छुपे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि 25 करोड़ में से चंद एक के सिवा बाकियों की कुल बर्दाश्त और हिम्मत इतनी सी है कि किसी ठुल्ले की एक चपेट तो दूर, एक दबके की मार है। मगवी होकर उल्टा लटकाया जाना, तशद्दुद, माँ बाप, भाई बहन, बेटों को गायब करने की धमकियां, बहन बेटियों के नाम पते बताकर तजलील, तज़यीक, नाजेबा जुमले, जिनसी गुफ्तगू और इज्जत खराब करने की धमकियों के मरहले तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। सर, ये उन्होंने मुझे भेजा है, आप बताइए सर। सर ये जो उन्होंने पिक्चर खींची है मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसे ही पिक्चर होगी, और ये जो लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान होते हैं, और उनकी बड़ी हिम्मत है कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त करके आके और फिर भी खड़े हैं सामने। क्या कहा जाए जी, ये इस मुल्क को और इस मुल्क की सियासत को, इस मुल्क में पावर पॉलिटिक्स को इन्होंने तो अपनी ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती अपनी पावर के लिए एक कचरा घर बना दिया है। वहाँ से ऐसा तो शायद कहीं दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता होगा कि आप हर एक को पढ़ के उल्टा लटका दें और फिर जो मर्जी उससे अपने माँ बाप के खिलाफ, बहन भाई के खिलाफ बयान देना शुरू कर दें। यानी हद है इसमें। और मगर ये बात आप याद रखें कि जब इनको पकड़ होगी तो ये सब फिर इसी किस्म की इतना जुल्म करें, जितना वो बड़ी मशहूर कहानी, इतना जुल्म करें जितना कि आप बर्दाश्त भी कर सकें। फिर मुल्क छोड़ के भागे नहीं। फिर आप जब आप ये कुछ कर रहे हैं, आपके नाम और पते भी लोगों ने फिर नोट किए हुए हैं, आपके भी माँ बहन भाइयों के घरों के, और उनके सब एड्रेसेस भी हैं और कहानियां भी हैं और सारा कुछ है। तो फिर वो तैयार, उसके लिए आप तैयार भी फिर रहे। ये नहीं, ये हद है अब जिसने भी ये लिखा है, और मेरा ख्याल है बिल्कुल सही लिखा होगा। इनको लानत भेजें इसके ऊपर, और क्या कह सकते हैं। सर, सर, लेकिन इसके साथ-साथ हमें एक तरीके से कुछ जुर्रतमंद सहाफ़ी भी हैं। जी जी जी। ये आपने देखा होगा, ये आर्टिकल लिखा है ज़ाहिद हुसैन ने डॉन के अंदर। जी ज़ाहिद को मैं जब डॉन में होता था 1981-82 में मेरी इनसे मुलाकात रहती थी। बहुत अच्छा लिखते हैं। इतना बोल्ड आर्टिकल मैंने ख़ैर उनका अभी तक नहीं देखा जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कुछ, सर आप ही बताइए इसके मुतालिक, मैं तो अपना ज़रा कम रखता हूँ। सर जाहिद तो हमारे पुराने कॉलीग हैं, बहुत अरसे से उनसे दोस्ती भी है, सहाफत भी साथ की है, बहुत कुछ साथ किया हमने, और बड़े ज़बरदस्त शख्सियत है।
مضبوط آدمی ہے، یعنی وہ کوئی کمزور آدمی نہیں ہے، اور وہ جب لکھتے ہیں تو بالکل اسٹریٹ لکھتے ہیں. اصل پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ لکھنے والے تو بہت ہیں، چھاپنے والا کوئی نہیں ہے. اور مین سٹریم میں چھاپنے والے تو بالکل ہی سارے لیٹ گئے ہیں. اب ڈان میں اگر اتنی ہمت آ رہی ہے یا آ گئی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. اب یہ آرٹیکل جو لکھا ہے، اس کا آرٹیکل کا ٹائٹل ہی اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے الیکشنز اور سلیکشنز، اور اس میں ساری کہانی جو ہم لوگ روز بیٹھ کے بیان کرتے ہیں کہ جی یہ کرنے کا ارادہ ہے، انہوں نے یہ پلان بنایا، اس طرح اس کو توڑیں گے، اس کو جوڑیں گے، اس کو بٹھائیں گے، اس کو لائیں گے، اس کو لے جائیں گے، یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ ساری کہانی زاہد نے بالکل صاف صاف لکھ دی ہے. اور یہ میں زاہد کو بھی کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ جی انہوں نے بہت ہمت کی ہے، اور ڈان کو بھی میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہمت کی ہے اس کو چھاپ کے. اب اور یہ بھی میں امید رکھتا ہوں کہ باقی جو اخبار ہیں، جو باقی جو چینلز ہیں، ان کے جو مالکان ہیں، وہ بھی تھوڑی سی ہمت پکڑیں. اس وقت کھڑے ہو جائیں گے آپ تو سب کچھ آپ کا بچ جائے گا، ورنہ یہ سارا کچھ آپ کا غرق ہو جائے گا. اور بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، اور ہمت کی اور جرأت کی ضرورت ہے. اور مل جائیں گے آپ تو پھر آپ کو کوئی کچھ زیادہ اتنا کر بھی نہیں سکتا مل کے. تو بہرحال یہ آرٹیکل بہت بڑا فریش، ایک جسے کہتے ہیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل، اور بڑی زبردست انہوں نے لائٹ کی، اور ساری باتیں لکھ دی ہے کہ جی اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نواز شریف کو لا کے بٹھا دیں، زبردستی بٹھا دیں، کسی اور کو بٹھا دیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں نکلے گا، یہ سارے اسی طرح چلتے رہے گا، اور یہ سارا ملک کا اور قوم کا جو نقصان ہوگا. مگر ہمیں اور آپ کو جو دیکھنی ہے بات، یہ سب تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اور وہ بھی اب لکھ رہے ہیں، اور ہمت کی بات ہے کہ پاکستان میں بھی شروع ہو گئے لوگ لکھنا. ہمیں اس کے اندر نیچے جانا چاہیے، اس کی تہ تک جانا چاہیے کہ یہ کروا کون رہا ہے اور وہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا کرنا چاہیے. سر ان کی جو وجہ سب سے ایک کنکلوژن ایک انہوں نے لکھا کہ عمران خان، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ عمران خان کی ابھی بھی بہت بے پناہ سپورٹ ہے، اور الیکشنز کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں جو آپ کہتے رہتے ہیں شاہی سوائی صاحب، جو کہ سچویشن جب قریب آتے ہیں الیکشن تو وہ ان کو اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کو خطرہ ہے جو طاقتیں ہیں عاصم منیر اور فوج کو کہ ایک بیکلیش ہوگا، اور اسی لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ایک نیا کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. لیکن ان کے اندازے کے مطابق یہ مشکل ہوگا کہ یہ ووٹ کو رگ کر سکے. جی ہاں، یہ ہم لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیے، یہ آپ جتنا مرضی پریشر ڈال لیں، جتنا مرضی آپ پابندیاں لگا دیں، پکڑ لیں لوگوں کو، الٹا لٹکا دیں، جو بھی کر لیں، لیکن اگر آپ نے الیکشن کرانا ہے، اور اگر آپ نے الیکشن میں لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع دینا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جی اتنے لوگ ڈالیں گے، اتنے پرسنٹ کو آپ نے پہلے ہی نکال دیا، ایک پارٹی بین ہو گئی، اس پارٹی کو آپ نے ووٹ ہی نہیں دے سکتے، ان کے وہ جھنڈا ہی لے کے نہیں آ سکتے، اس طرح کا الیکشن تو خیر مانے گا ہی کوئی نہیں. وہ الیکشن نہیں ہوگا، پھر یہ بالکل سلیکشن ہوگا. وہ سلیکشن آپ نے کرنا ہے تو آلریڈی کر لیں، پہلے بھی آپ 1.5-2 سال آپ سلیکشن کر کے بٹھا کے دیکھ چکے، اور وہ مزید چلا دیں، پھر اسی گورنمنٹ کو ریسٹور کر دیں دوبارہ. اگر وہ الیکشن کرنا ہے انہوں نے، تو لوگوں کو یہ موقع ملے گا، اور لوگوں کو یہ جو آپ نے صورتحال کھینچی تھی شروع میں، جو الٹا لٹکا کے، اور جو انہوں نے لکھا بھی ہے صحیح لکھا ہے کہ ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا یہ، اور نہ ہر آدمی کے اس وقت گنجائش ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کر سکے. لیکن وہ الیکشن میں جا کے ووٹ جب دے گا تو وہ اپنا جتنا بھی غصہ ہے وہ سارا غصہ اپنا نکالے گا. اور یہی بات زاہد بھی لکھ رہے ہیں کہ آپ جتنے مرضی پابندیاں لگا دیں، جو بھی مینوپولیشن انجینئرنگ کر لیں، آپ جب ووٹ دینے لوگ جائیں گے تو اس کا رزلٹ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. سر انہوں نے جو آخر میں بات کیا وہ اس نے کہا ہے کہ یہ تو پاکستان کے لیے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور ان کا جو ہڈن جو ان کی ڈیڈکشن ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے گا اگر اس قسم کی بات. دیکھیں، ایک طرح سے تو یہ بات صحیح ہے کہ کتنے دن آپ اس طرح کے الیکشن اور اس طرح کے پابندی، اور آپ اس کو گٹر تو بنا دیا ہے آپ نے. آپ گٹروں میں سے بھی سب سے کھڑا ہوا گٹر آپ بنانا چاہتے ہیں، یہ نہیں، یہ تو کیا کریں گے آپ.
باقی یہ کہ آپ جو پہلے بات کر رہے تھے اور جو کرنی چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا جو جڑ ہے اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ بہت ضروری ہے، اور مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بار بار فوج کی بات کرتے ہیں، کچھ اور بات کریں. میں نے کہا کہ میرے سے ایک سمپل سوال کا جواب دے دیں، اور وہ سر میں آپ سے بھی سوال پوچھوں. آپ اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے، آپ کا خاندان تھا، کئیوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، کولیکٹیو آپ کی وہ جو ہوتی ہے ہماری فیملی سسٹم ہوتا ہے، چاچے بھی رہتے ہیں، جی جی ماموں پھوپھی، جھگڑے بھی تھے، دوستیاں بھی تھیں، فلانا بھی تھا. آپ کا جو گھر کا چوکیدار تھا اس نے اندر آ کے قبضہ کر لیا آپ کے گھر، جی جی اپنے ساتھ وہ 3 4 اور مسٹنڈے لائے اور مارا پیٹا، کسی کا پیسہ لیا، اپنے جیب میں ڈالا اور اپنے آپ کو طاقتور کر دیا. کسی آپ کا جو دشمن تھا آپ کے خاندان میں، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، اسے کہا تو میرے ساتھ رہے گا تو تیرا حالات ٹھیک رہیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہ جو مسٹنڈے اپنے ساتھ لے کے آیا تھا ان کو گناہ گار ٹھہرائیں گے، اس پھوپھی کو یا مامے کو یا چاچے کو گناہ گار ٹھہرائیں گے، یا جس چوکیدار نے اس گھر پہ آ کے قبضہ کیا، توڑ پھوڑ کی، تباہ و برباد کر دیا آپ کے خاندان کو؟ مجھے یہ سوال کا کوئی جواب دے دیں. سر، پکڑنا تو چوکیدار کو ہی ہے، اور پکڑنا جب تک آپ اس کو نہیں روکیں گے اور اس کو نہیں پکڑیں گے تو وہ تو بار بار یہ کرتا رہے گا. آپ کے پاس آپ پہ اتنی قوت، اتنی ہمت، اتنا اپنا کیپیسٹی ڈیولپ کرنی ہے، مل کے سارے خاندان والے مل کے اس چوکیدار پہ جھپ لگا کے پکڑے اس کو، اور اس کو لٹائیں، اس کو گرائیں، اس کو 2 تھپڑ لگا کے ٹھیک کریں. تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے. اگر جب تک آپ کے پاس نہیں ہے، یا آپ ڈیوائیڈڈ ہے، یا آپ قوت نہیں ہے، یا آپ تو وہ چوکیدار تو سر پہ سوار ہے. اور یہی اصل بات یہ اگر آپ پورے ملک میں دیکھیں تو وہ بالکل یہ فٹ ہوتی ہے کہ جی ایک چوکیدار ہم نے رکھا ہوا تھا، وہ آ کے سر پہ سوار ہو گیا ہے، اور اب ہم کیا کریں. بندوقیں ان کے پاس ہیں، ڈنڈے ان کے پاس ہیں، ٹینک ان کے پاس ہیں، ساری ریسورسز جو ہیں پورے ملک کی، ریاست کی، وہ ریاست انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ ہم ہی ریاست ہے، اور کوئی ایسا ہی نہیں ہے اس ریاست میں. اور یہ ریاست جو ہے، جو میں کہوں گا وہ ریاست کا یعنی آرڈر ہے. تو یہ سر تو یہ کریں گے جب تک کہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اور یہ روکنے والا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر الیکشن وغیرہ ہوتے، اول تو یہ کہ الیکشن ہو اور فیئر الیکشن ہو. اگر ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ لوگوں نے مل کے ان کو لگام ڈالنی ہے. جی سر میں نا اس موضوع کو تھوڑا سا آگے ضرور لے کے چلوں گا، اس لیے کہ آپ کو چوکیدار کو قابو کرنے کے 3 4 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اس کے مسٹنڈے تھے ان میں کسی کو غیرت دلوائیں، ان میں سے کسی کو کہیں کہ بھائی دیکھو یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں، یہ قرآن، سنت، آئین، قانون، یہ سارے جو بھی ہمارے اخلاقی اقدار ہیں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، ہماری اسے جان چھڑاؤ. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ٹوٹا پھوٹا نظام ہے اس کے اندر سے آپ ایک ایسی کوشش کریں کہ آپ کے پاس بھی کچھ تھوڑی بہت طاقت آئے، تو پھر آپ واپس جب اس گھر کا آدھی پونی باغ دوڑ سنبھالیں تو آپ ایک ایسا نظام بنائے کہ یہ چوکیدار جو ہے یہ کر نہ سکے. تیسرا ہے جو آپ نے بات کی کہ آپ سب مل جائیں اور خوف کا بت توڑیں، جو کہ بہت مشکل ہے جیسے ہم نے دیکھا، اور اس کے اوپر جھپٹیں. سر یہ بہت میجر اس کے اوپر ریسرچ ہو جا رہی ہے پچھلے 1 سال سے، جس کا میں بھی حصہ ہوں، کہ فوج کو کیسے ریفارم کرنا چاہیے. سر 3 اس کے نقاط ہیں. فوج آدھی ہوگی، آرمی کا چیف لیفٹیننٹ جنرل ہوگا، نیوی چیف بھی 3 سٹار ہوگا، ایئر فورس چیف بھی 3 سٹار ہوگا، ایک 4 سٹار ہوگا چیئرمین آف ڈیفنس اسٹاف، چیف آف ڈیفنس، جس کو یہ تینوں رپورٹ کریں گے. ان کے کوئی انسینٹیو پلاٹ سب ختم، ان کے سارے کاروبار سب ختم. فوج کے اندر یہ جو 3 آپ کو ایڈیشنل جو کور لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ایک ہوم لینڈ سیکیورٹی کا جس کے پاس سارا انٹیلیجنس اپریٹس، وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرے گا. جو آپ کا پیراملٹری ہے، جتنے آپ کے اسکاؤٹس، ملیشیا، ایف سی ویف سی، وہ آپ کا منسٹر آف انٹیریئر کو رپورٹ کرے گا. آپ کا جو ایس پی ڈی ہے اسپیشل، یہ جو ہمارے نیوکلیئر ہے، اس کا جو لیفٹیننٹ جنرل ہے وہ رپورٹ کرے گا پرائم منسٹر کو. پھر آپ کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ 3 اور ایسے لیفٹیننٹ جنرلز ہو گئے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں. کور کمانڈر سارے میجر جنرل سر، کوئی لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر نہیں ہوگا.
اور نیچے جو ڈیو کمانڈر ہیں ڈاؤن گریڈڈ ٹو بریگیڈیئر، جس طرح اسرائیلی آرمی میں جہاں بہت ہو رہا ہے، اس لیے بریگیڈ ایک کوہیسو یونٹ ہے، ڈیو نہیں ہے. تو سر جیسے آپ اس کو نیچے کریں گے، ان کی حالات ٹھیک کریں گے، تب یہ قابو میں آئیں گے. یہ تم بالکل میجر آرگنائزیشنل ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. نہیں بالکل ضرورت ہے، لیکن سر بات پھر وہی آتی ہے کہ جی یہ تو ایک ایسی گورنمنٹ، ایک ایسا لیڈر، ایک ایسی قوم کر سکتی ہے جو اپنے لیڈر وہ صحیح ہو، آنےسٹ ہو، پراپرلی الیکٹڈ ہو، لوگوں کی نمائندگی کرتا ہو، لوگ اس کے ساتھ مل کے، اور پھر یہ ریفارمز کریں. اور بے شمار جگہیں اور بھی ہیں جہاں ریفارمز کی ضرورت ہے. بیسیکلی تو یہاں ہے کہ یہ ان کی پاور کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سمجھایا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ جی یہ اتنی زیادہ اکٹھا جو ہو گئی یہ پاور ایک جگہ پہ، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ڈیفینس میں کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی دوسرے ملکوں سے ہمارا جو دفاع ہے وہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم دفاع نہیں کر سکتے تو پھر آپ گھر جائیں کسی اور کو بلا کے بٹھائیں. اور وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پروجیکٹ لگایا، فیل ہو گیا، تو پہلا کام پروجیکٹ مینیجر جاتا ہے گھر جاتے ہیں. بالکل. تو وہ تو پراپر پروسیجر ایک چل پڑے تو ٹھیک ہے، لیکن بیسک ذہن میں بالکل یہی رکھنے کی بات ہے کہ جی یہ ریفارمز ہونی ہے، اور ہوں گی جب یہ لوگ آئیں گے، پراپر لیڈرز آئیں گے، آپ کے ایماندار لوگ آئیں گے جو ملک کا سوچیں گے، لوگوں کا سوچیں گے، اور پھر وہ ریفارمز کریں گے اور لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں گے. تو یہ تو پلان تو بنا ہوا ہے، بے شمار ایسے پلان موجود ہیں دنیا بھر میں. فوج کے اسٹرکچر ہیں، الگ الگ ہیں، ہر جگہ ہے، چل رہے ہیں. مگر یہ کہ آپ ایمانداری اور جو کرنے والے پاور جو ہولڈ کر رہے ہیں وہ صحیح لوگ آئے میدان میں. سر یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ بار بار کہنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی، چاہے ایڈمنسٹریٹو ریفارم ہو، یہ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا عادل راجہ کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر 33 سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے. جی بالکل ہے نا سر؟ اب اس کو کون کرے گا؟ اس کو ریفارم تبھی ہوگا نا سر جب یہ پیچھے اس چوکیدار ڈاکو کا ریفارم کریں گے، ورنہ وہ کرنے دے گا. بلوچستان میں 8 صوبے، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، پنجاب میں، ہر جگہ ڈسٹرکٹ، ایک ڈسٹرکٹ ڈویژن کے برابر صوبے ہوتے ہیں. بالکل سر بالکل. چھوٹے چھوٹے ملکوں میں اس سے زیادہ صوبے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں سر پڑتا. افغانستان کے اندر ہمارے 32 یا 33 ہیں، ایران میں ہمارے 31 ہیں. بالکل. تو لیکن یہ سارے ریفارم، لیگل ریفارم کہ جج انڈیپینڈنٹ ہو، پولیس کا ریفارم، بیوروکریسی کا ریفارم، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا سر جب تک یہ ڈاکو لٹیرا، یہ جو بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے ہمارے اوپر، افواج پاکستان کا آرمی چیف اور اس کے جو کرپٹ جرنیل، جب تک ان کو نہیں قابو کریں گے نا سر، ان کے منہ پہ وہ کتے والا کالر نہیں ڈالیں گے کہ ان کو صرف تب چھوڑا جائے جب دشمن کے پیچھے چھوڑو، ورنہ ان کو جو ہے نا ان کے کتے، ان کے یہ کتوں کے منہ پر. انسٹیٹیوشنل ریفارمز اور بالکل اسٹرکچرل ریفارمز تو ہونی ہے، خالی ایک پرسن سے نہیں ہے. یہ تو جو کرسی ہے، جو عہدہ ہے، اس کی پاورز کی بات ہو اور رہی ہے. ادارہ سر، اور ادارے کی پاور، ادارے کی بات ہو رہی ہے کہ جی اس کا اسٹرکچر کیسا ہوگا. پھر کوئی بھی آئے، بیٹھے آئے، اپنا ٹائم پورا کرے، جائے، دوسرا آئے، ٹھیک ہے. اچھا سر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ عمران خان کی جو کیسز ہیں، اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جی وہ ہے تو اس کے ملک ریاض کے فراڈ کیس کی. وہ ملک ریاض کے فراڈ کیس میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ ملک ریاض نے دگنی قیمت پہ خریدا فلیٹ حسین نواز سے، ٹھیک ہے نا جی، حسن نواز سے، اور وہ پیسہ پھر ان کے مشکوک پر ہے. تو نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کا جو پیسہ مشرق بینک میں تھا اس کو منجمد کر دیا. آج مشرق بینک نے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے حکومت پاکستان کو یہ 190 ملین پاؤنڈ نہیں دیے، آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اس اکاؤنٹ کو منجمد کر دو، ہم نے کر دیا. آپ نے جب ہمیں کہا کھول دو، ہم نے کھول دیا. اس کے بعد ملک ریاض صاحب کے کوئی خاندان کی ایک خاتون تھی، بینا رضا فلانے فلانے فلانے، یہ لوگوں نے جی جو ہے اس کو پیسے کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا. اس کا تعلق عمران اور حکومت پاکستان سے کہیں بھی نہیں ہے. اب وہ کیسے جوڑیں گے، کیا کریں گے؟ یہ تو بالکل جو ملک ریاض کے فراڈ کا کیس ہے نا سر، اس کی تو ایسی کی تیسی ہو. سر
یہ بتا رہے ہیں، یہ تو اس میں اب ثبوت سامنے آ رہے ہیں، ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں، بینک کے لیٹر سامنے آ رہے ہیں، کس نے بھیجا، کہاں بھیجا، یہ تو سارا ریٹن ڈاکومنٹڈ ہے. اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا کہ جی کسی نے کوئی پریشر استعمال کیا ہوگا یا اپنے ذاتی استعمال. تو یہ تو چیزیں سامنے آ رہی ہے. مجھے تو جتنے سارے کیسز جو بنائے گئے عمران خان کے خلاف، سائفر سائفر سائفر، دنیا بھر میں سائفر کا کوئی اس طرح کا کیس آج تک بنا ہی نہیں ہے. اور بھائی پرائم منسٹر اگر سائفر نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا سائفر؟ اس کو سیکریسی جو آپ کہہ رہے ہیں، سیکریسی پرائم منسٹر کو ہی نہیں دکھا سکتے اگر وہ، تو کیا وہ بابو بیٹھ کے جو فارن آفس میں وہ دیکھ کے اور فیصلہ کر دیں گے کہ جی یہ آیا ہوا اس کا ہمیں یہ پالیسی بنانی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ سارا فراڈ پہ اور ڈسیپشن پہ اور بدنیتی پہ یہ سارے بنائے گئے ہیں سارے کیسز. یہ اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جی ٹائم گزارو، لٹکائے جو ایک ہفتے بعد پھر دوبارہ جیل میں رکھو، باہر نہ نکلے، شکل نہ دیکھے کوئی. یہ سب جو کر رہے ہیں، یہ بہت جلدی یہ الیکشن کا جو انہوں نے ایک گیمبل جسے میں کہوں گا کہ یہ انہوں نے جوا جو کھیلا ہے، اگر یہ اس گیمبل کو انہوں نے اور مزید کھیلا تو ان کے لیے یہ خطرناک ہوگا. یہ سارا اسٹرکچر پھر بیٹھ جائے گا، یہ پھر نہیں کھڑا رہ سکتا. اور اگر اس جوئے کے ہارنے کی ڈر سے اگر یہ پورا الیکشن کا ختم ہی کر دیتے ہیں تو وہ پھر ملک کے لیے اور دوسرے پرابلم ہوں گے، ان کے لیے اور زیادہ پرابلم. تو دونوں طرف سے ان کے لیے ایک کھائی ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف کھائی ہے، بیچ میں ان کے لیے راستہ کوئی نہیں ہے. اور یہ اب ٹائم بالکل سکڑتا جا رہا ہے، قریب آتا جا رہا ہے. لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں. ابھی تک لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے بھی، کئی لوگ آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ جی پاکستان کے لوگ نکلے کیوں نہیں ہے ابھی تک عمران خان کے لیے، ابھی تک کیوں اس کے لیے؟ میں ان کو کہتا ہوں دیکھیے، ان کو ایک لائٹ دکھائی گئی ہے، آپ اس کو کہہ لیں ٹرک کی بتی کہہ لیں، گرین لائٹ کہہ لیں، ٹنل کی لائٹ کہہ لیں، جو بھی لائٹ اور وہ انتظار میں ہے کہ جی جس دن ہمیں موقع ملے گا پھر ہم آ کے اس کو اپنا رول جو بھی ہے پلے کریں گے. اور وہ جس دن یہ لائٹ آپ نے ہٹا دی ان کے سامنے تو پھر ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا کہ وہ گھروں میں یا تو نکلے اور لڑے. اور پھر وہ تو یہ ابھی چوہے بلی کا گیم جو ہے یہ چل رہا ہے، تھوڑے دن اور چلے گا اور اس کے بعد پھر نتیجے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور تھوڑے دن کا کھیل ہے یہ اب، کیونکہ لائٹ انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے. اب اس سے اگر بھاگیں گے تو اس کا بہت سیویئر ریئیکشن ہوگا. باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز اور باقی سارے لوگ بھی مل کے یہ چوروں کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ چوکیدار کے ساتھ باقی چور مل گئے سارے، یہ بھی پھر بھاگیں گے کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. تو یہ تھوڑے دن رہ گئے، آنے لگا وقت، جب وقت کیا کہتے ہیں سر آیا، وقت شہادت اللہ اکبر ہو جائے جی پھر. نہیں سر، انشاءاللہ میں تو اسپیکٹرم میں دیکھتا ہوں. میں پاکستان جی کو 2 سال پہلے دیکھتا ہوں، 5 سال پہلے دیکھتا ہوں، 15 سال پہلے دیکھتا ہوں اور آج دیکھتا ہوں. بہت فرق آ گیا. بالکل ایک وہ آخری خوف کا بت ہے جو ٹوٹ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بالکل تعالیٰ ٹوٹ جائے گا. خوف مجھے یہ ہے کہ اس کے بعد جس قسم کی انہوں نے بربریت کی ہے نا، اس کا یہ انتقام کی آگ ایسی لوگوں کے دلوں میں اور سر. ذہنوں یہی میں ہے. ڈر ہے کہ یہ لوگ بے قابو ہو کے پھر پتہ نہیں کیا کریں گے. یہ بات صحیح ہے. اور ہوں گے سر، یہ تو تاریخ بتاتی ہے. یہ تو بے قابو جی ہو کے، جی یہ تو ان کے ٹکا بوٹیاں چیخ، مطلب اللہ معاف کرے ان کے ساتھ کیا کریں گے. ان کی بیویوں، ان کی اولادیں، ان کی بہنوں بیٹیوں، سارے وہ جرنیل بشمول میرے دوست جو بڑے بڑے ڈی ایچ ایز میں بیٹھے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں، بریگیڈیئر، میں تو ان کو وارن کرتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں اپنی جانیں بچاؤ، تم بچانے والا کوئی نہیں ہوگا جب یہ حالات خراب ہوں گے. اگر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اگر وہ ساتھ رہیں گے اور ان کی مدد کریں گے اور نظروں میں آئیں گے تو پھر ظاہر ہے لوگ تو پھر سر پھر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ اچھا جرنیل تھا یا یہ برا جرنیل یہ تھا. وہ بات بھی دیکھتے ہے. کہ یہ جرنیل تھا، یہ کپتان تھا، یہ میجر ہے، یہ فوجی ہے، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، یہ فوجیوں نے ظلم کیا، یہ پولیس والے نے میرے ساتھ ظلم کیا، یہ ججوں نے. پورا انسٹیٹیوشن ہی اگر آپ لوگوں کی نظروں میں کر دیں گے تو پھر تو بڑی خرابی ہوگی. بالکل تو میں تو اس لیے سر ان کو بار بار کہتا ہوں کہ جتنا نقصان انسٹیٹیوشن کو باجوہ نے اور عاصم منیر نے پہنچایا، ان دو آدمیوں نے پورے پاکستان کی 76 سالہ زندگی میں کسی نے بتایا کہ اس انسٹیٹیوشن کی انہوں نے گٹر میں پھینک کے ذلیل گھٹیا ترین ادارہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اللہ حکم کرے گا سر، اللہ خیر کرے گا. اللہ خیر کرے گا. دیکھ رہے اجازت ہے سر. بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک زبان میں رکھے، آپ کی سر. پیاروں کو ایک زبان میں رکھے.
پاکستان سب کو کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، جو بیچارے قید میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، جس طرح صداقت عباسی کا ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل احسان کرے، عمران کی مشکل احسان کرے، کیس سے بری ہو، باہر ہے، فیئر اور فری الیکشن ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات دعا بڑھ کریں، گئے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ سر۔ بھائی صاحب